बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 15 फरवरी दिन है इतवार का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हुकूमत की तरफ से एक बोर्ड तश्कील दिया गया। इस बोर्ड के अंदर कौन कौन शामिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर क्या रद्दअमल दिया और इसके साथ साथ खानदान के अफराद इस बोर्ड के हवाले से उनकी क्या स्टेटमेंट आई, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, पंजाब के मेजर सिटीज़ और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में जगह जगह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, आवाम निकली हुई है और सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। बाज़ लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं इन स्पॉट से, वो ये बताते हैं कि 10 मकामात के ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जमात इस्लामी भी कराची में एहतजाज करने जा रही है। और कराची की पुलिस ने, सिंध पुलिस ने आज आंसू गैस के शेल और लाठीचार्ज किया जमात इस्लामी के कारकुनान पर। वहां पर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब ने इमरान खान की जेल के हवाले से क्या कहा, इनको भी इनके माजी में से कुछ चीज़ें निकाल कर जवाब देंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम के इब्तिदा में आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट आवाज़ें हैं, जो बग़ैर किसी सहारे के सिर्फ अपने बलबूते पर या आप दोस्तों के सहारे पर चल रही हैं, इन आवाज़ों को दबने मत दें और इन आवाज़ों को सपोर्ट करें। पाकिस्तान के अंदर ये टेलीविज़न चैनल जो पिछले 3 वर्षों से इमरान खान के नाम के ऊपर पाबंदी लगाकर बैठा हुआ है, इमरान खान का नाम लेने के ऊपर पाबंदी, तस्वीर दिखाने पर पाबंदी, उसने इमरान खान के मुकदमे का किस तरह से दिफा करना है, ये पाकिस्तान के मीडिया से नहीं होगा। आज़ादी इजहार की लोग बात ज़रूर करते हैं, लेकिन जो अपने हकूक़ की बात नहीं कर सकता, वो इमरान खान के हकूक़ की क्या बात करेगा। तो चैनल्स जो इंडिपेंडेंट हैं, जो भी आपको पसंद है, जाकर ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर सपोर्ट करें। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये खबर देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल दबाव बढ़ा रही है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर, कि इमरान खान को किसी और जगह मुंतकिल किया जाए और उनका इलाज करवाया जाए, बहनों को एक्सेस दिया जाए, ज़ाती मौलजीन जाकर इमरान खान को देखें कि उन्हें किन हालात में रखा गया। इमरान खान के साथ इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके ऊपर ये पर्दा डाल रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के लिए ज़ाती मौलजीन तक एक्सेस देना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पर उनकी सेटिस्फेक्शन है, अगर हुकूमत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। लेकिन दोस्तों, जब आप इंटरनेशनल जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात करें तो ये बताते हैं कि ये जो खून का लोथड़ा बना है और ये ब्लड क्लॉटिंग जिसे आप कहते हैं, ये बनना समझ से बाहर है। क्या कोई ऐसी चीज़ इमरान खान को दी गई? ये मैं कोई स्पेकुलेट नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक कंसर्न है खानदान का भी, फैमिली का। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं मुसलसल अपना कंसर्न शो कर रहे हैं। ये वहाँ पे बात डिस्कस हो रही है कि क्या ऐसा इमरान खान को दिया गया कि ये ब्लड क्लॉटिंग होती है और फिर देखते देखते उनकी आंख 85% ज़ाया हो गई। जब ब्लड क्लॉटिंग हो और वो जिस्म के किसी भी हिस्से में, इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले कल में क्या कुछ हो जाए, ये किसी को कुछ मालूम नहीं। इमरान खान को क्या दिया जाता है, किस किस्म की खुराक है, उस खुराक में कुछ मिलाया गया, ये तमाम सवालात और कंसर्न है फैमिली का। फैमिली ये कहती है कि यार डॉक्टर्स एक्सेस दो, और हुकूमत मान नहीं रही। अब हुकूमत ने इस हद तक ज़रूर ऐलान किया कि एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया जाएगा। अब इस इंडिपेंडेंट बोर्ड के अंदर कौन कौन शामिल हो रहा है? एक तो अतादार साहब ये कहते हैं कि इमरान खान की आंख के जारी इलाज के तसलसल में मजीद मुआयना और इलाज एक खुसूसी तिब्बी इदारे में माहिरीन अमराज चश्म करेंगे। पहले तो आप मानते नहीं थे, आप कहते हैं कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, इमरान खान का किसी हस्पताल में इलाज जो है वो नहीं किया गया। लेकिन जब ये खबर ब्रेक हुई तो फिर आप राहदारियों में खड़े होकर, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, आपकी तमाम इत्तेहादी जमातें आपको लाने वाले एक तरफ खड़े हो जाएं तो आप इमरान खान की एक दिन की मकबूलियत के बराबर भी नहीं है। जो कुछ पाकिस्तान में जितने झूठ आप बोल चुके हैं, फिर आपने राहदारियों में खड़े होकर कहा कि हाँ, इमरान खान को थोड़ी देर के लिए लाया गया और 20 मिनट का उनका एक प्रोसीजर जो है वो किया गया। दोस्तों, हुकूमत बज़िद है ये कहने पर कि इमरान खान की 85% आंख ज़ाया नहीं हुई और ये रिपोर्ट में नहीं लिखा गया। और ये झूठी खबरें कौन फैला रहा है? अच्छा, अब ये कौन फैला रहा है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन हुकूमत का रवैया क्या है? हुकूमत ये कहती है कि इसकी तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में हम जमा करवाएंगे और इस मामले पर कयास आराइयों, बेबुनियाद खबरों और ज़ाती मफाद के लिए इसे सियासी रंग देने की कोशिश से गुरेज करें। इमरान खान की आंख चली गई, इमरान खान का वकील मिलकर आया और इमरान खान के वकील ने जो सुना इमरान खान के इंटरव्यू में, उन्होंने कौम को आकर बता दिया
کہ میری 85% نظر جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، مجھے ڈاکٹرز نے بتایا، اور مجھے سلمان نظر نہیں آ رہا، یہ اپنے پاس سے کیا سرائیاں نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جو رپورٹ جمع کروائی گئی اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، بقول آپ کے ججز نے ایکسیپٹ کیا کہ ایسا ہے، اور آپ کی رپورٹ میں سلمان صاحب اور جو سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے رپورٹ آئی اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو عمران خان کی 85% آنکھ ضائع ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 85% جو سب سے الارمنگ نقطہ تھا، اس پہ بھی عدالت نے جو کنسرن تھا وہ اپنا اسی طرح شو کیا جس طرح سلمان صفدر صاحب کر رہے تھے۔ ہاں، ریئیکشن نہیں آیا، کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا، یہ الگ معاملہ ہے کہ آپ چھٹی پر چلے گئے، اور پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی ایک حکم نامے کی منتظر ہے۔ پھر ایک شو میں وہ گئے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی کنفرم نہیں کر سکتا کہ عمران خان کو کہاں لے جایا جائے گا، لیکن جہاں آنکھوں کے بہترین طبی ماہرین موجود ہوں گے انہیں جلدی وہاں پر لے کر جائیں گے۔ اب حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کو یا تو آپ شفا انٹرنیشنل میں لے کر جائیں جہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں، اور ان ڈاکٹرز کے ذریعے آپ نے عمران خان کا علاج کروانا ہے۔ اور ویورز، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب وہ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بار بار اپیئر ہو رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو وہ پیغام دے رہے ہیں وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا پیغام ہے کہ عمران خان کے صحت کے معاملے پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، لیکن 4 ماہ کیا کچھ ہوتا رہا، یہ لاپرواہی تھی جس کی وجہ سے عمران خان کی آج ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ وفاقی حکومت نے عمران خان کو جیل سے ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، حکومت نے یہ اعلان کر دیا جی، اور طارق فضل چودھری کے مطابق عمران خان کی صحت کے پیش نظر ان کو ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت انسانی ہمدردی اور قانونی تقاضوں کا مقدم رکھتی ہے، ہر قیدی کو قانون کے مطابق سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، صحت جیسے حساس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، سیاست تو آپ کر رہے ہیں، جس دن سے آپ کو یہ کرسی ملی جو پاکستان کی عوام نے آپ کو نہیں دی، آپ کو جنہوں نے یہ کرسی دی ہے وہی لوگ آپ سے سیاست کروا رہے ہیں۔ آپ نے ججز کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جنہوں نے آپ کی فارم 47 کے اوپر سوال کیا۔ 4 ماہ سے عمران خان کو جن حالات میں رکھا ہوا ہے اور خبر باہر نہیں آئی، اگر خبر باہر نہ آتی تو آج شاید کسی کو یہ بھی پتہ نہ لگتا کہ عمران خان کے حالات کیا ہیں۔ یہ جو عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی، اس کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور انتظار کیا جا رہا تھا۔ ادھر سے خبر نکلی، دنیا کو پتہ چلا، آپ پر پریشر بڑھا اور آپ کو بتانا پڑ گیا، اور پھر آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ڈاکٹرز کا بورڈ بھی بنا دیا۔ اگر یہ خبر نہ آتی تو کیا یہ ڈاکٹرز کا بورڈ بننا تھا، تشکیل دیا جاتا؟ کبھی بھی نہیں۔ دوستو، میں آپ کو بار بار یہ بات یاد کروا رہا ہوں، اور آپ نے اس کلپ کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سپرنٹینڈنٹ اڈالہ جیل کو کچھ دن پہلے تبدیل کیا گیا، اس کی بھی وجہ یہی بنی ہے، یا تو اسے یہ کام کروا کر اسے اس مقام سے ہٹا دیا گیا، جو کام جس نے لینا تھا لے لیا، یا پھر جب ان کو پتہ چلا کہ اڈالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ یہ کر چکا ہے اور عمران خان کی آنکھ اس کی غفلت کی وجہ سے ضائع ہو گئی، تو انہوں نے اسے وہاں سے ہٹا دیا اور اس معاملے کو دبا دیا اور اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ایک ٹرانسفر کر دی گئی، ایک بندہ ایک اڈالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے اور فرما بردار سپرنٹینڈنٹ ہے، عمران خان پہ ظلم کرتا رہا، آپ کرواتے رہے، اور ایک دم اس کو وہاں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا آنے والے دنوں کے اندر جب کل کو انکوائری ہوئی اور سپرنٹینڈنٹ اڈالہ جیل کے اوپر کوئی پاکستان کی جمہوری حکومت آئی، تو پھر یہ خود بولے گا، طوطے کی طرح بولے گا کہ اس نے عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کس کے کہنے پر کیا۔ تو اڈالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا وہاں سے جانا، اس کا ٹرانسفر ہونا، مجھے یہ کوئی عام روٹین کی ٹرانسفر نہیں لگتی، یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا۔ اگر آپ ڈیٹس کو چیک کریں نا، 4 ماہ پہلے عمران خان کہتے ہیں کہ میری صحت خراب ہے، آنکھ میں تکلیف ہے۔ اڈالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بار بار کہا، وہ کیا کرتے تھے، کویک کو، وہ جو پورا ڈاکٹر بھی نہیں ہے، یعنی آنکھ کا ڈاکٹر نہیں تھا، اس نے کیا کیا، قطرے لکھ کر دے دیے، اور وہ قطرے عمران خان کو ٹھیک نہیں کر سکے بلکہ آنکھ کو اس نے خراب کر دیا۔ چونکہ اس میں یاد رکھیے گا، وہ تمام ہمارے سننے والے جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے کنسرنڈ ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کیا ہوا، سر اس میں ٹائم فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے ذرا سی ڈاکٹر فیصل کی اگر آپ گفتگو سنیں، اور جن ڈاکٹر سے میری یہاں پہ بات ہوئی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ٹائم کو بڑا فوکس کیا جاتا ہے، اور جتنی جلدی علاج شروع ہوگا اتنی جلدی آپ آنکھ کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو سپرنٹینڈنٹ اڈالہ جیل تھا، اس نے یہ مجرمانہ غفلت برتتے ہوئے عمران خان کو ان کی آنکھ سے محروم کیا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ خبر غلط ہو جائے، یہ خبر باؤنس ہو جائے، اللہ کرے کہ ہمیں کچھ دنوں کے اندر حکومت خود آ کر کہے کہ عمران خان کی آنکھ کو بچا لیا گیا، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کی آنکھ کو بچا لیا گیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں یہ موقع دے کہ میں آپ سے مخاطب ہو کر کہوں کہ جو میں نے آپ کو پہلے کچھ دن پہلے جو خبر دی اور جو خبریں ہم آپ کو پچھلے 1-1.5 ہفتے سے دے رہے ہیں، یہ سب جو غلط ثابت ہوئی اور یہ خبر جھوٹی ثابت ہو اور عمران خان صحت مند ہو کر باہر جلدی آئیں ان کی رہائی کے لیے، میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ورکرز اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو سر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ڈیل والا معاملہ ہے کہ عمران خان ڈیل کر کے کبھی باہر نہیں آئے گا، زندگی ختم ہو جائے گی جیل کے اندر، دیکھیں ہمیں اس چیز سے باہر آنا ہے۔ عمران خان آزاد ہوگا، عمران خان پاکستان کی عوام کے درمیان ہوگا تو پھر ایک پوری لیگیسی ہے سر، اور اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہو گیا جیل کے اندر اور ایک لیگیسی ختم ہو جائے گی، اور یہ جو موقع پاکستان کی عوام کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پھر یہ موقع بہت دیر سے آئے گا۔ دیکھیں ان تمام طاقتوروں کو، اس حکومتی اتحاد کو ٹکر دینے والا کون ہے؟ عمران خان۔ اگر عمران خان پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو جائے تو پھر کون پیچھے بچے گا؟ وہ لوگ جو عمران خان کے نام پر پارلیمان میں پہنچے، عمران خان کے نام کو استعمال کرتے رہے، کس طرح قوم ان کے اوپر بھروسہ کرے گی؟ ہم پھر 20-25 برس 30 برس پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ وہ 30 برس ہیں جو ان دو خاندانوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی، ایک نسل چلی گئی، دوسری نسل تیار بیٹھی ہے، اور تیسری نسل کو بسانے کے لیے پاکستان کی ان کرسی اور ان ایوانوں میں وہ کوششیں کریں گے۔ تو پھر پاکستان کی عوام کو 30 برس پہلے سے جتنی آپ نے محنت کی، دوبارہ سے اس محنت کو شروع کرنا پڑے گا۔ تو دعا کریں یہ جو عمران خان کی لیگیسی ہے، عمران خان باہر آئیں، اور عمران خان کے باہر آنا، یہ جیسے آپ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ڈیل خبرانی شروع ہو گیا کہ NRO 2 کی تیاری ہو رہی ہے، یہ NRO نہیں ہے۔ عمران خان نے کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نہیں خریدا، سرے محل کی سٹوریز نہیں ہیں، جہاز کو اغوا نہیں کیا، ایکسٹورشن کے کیسز نہیں بنے، ریفرنسز نہیں بنے، منی لانڈرنگ کے بے پناہ کیسز نہیں ان کے اوپر۔ جو آصف علی زرداری صاحب آج کہتے تھے نا کہ ہم نے 14 سال سزا کاٹی، میں آپ کو نا ایک ایک کر کے اب سٹوریز تیار ہو گئی ہیں، میں آپ کو ان کی کرپشن کے قصے سناؤں گا جو ان کے اوپر الزامات تھے، اور دنیا کے بڑے بڑے اخبارات نے آصف علی زرداری کے بارے میں کیا کچھ کہا۔ اور پھر ڈاکٹرز کا ایک بورڈ تشکیل دیا جا چکا ہے جس میں ڈاکٹر ندیم قریشی ہیڈ آف ریٹینا الشفا آئی ہسپتال ہیں، جبکہ ڈاکٹر امجد بھی ریٹینا ڈپارٹمنٹ میں آئی اسپیشلسٹ الشفا آئی ہسپتال راولپنڈی ہیں۔ ان دونوں ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ عمران خان کا معائنہ کرے گا، جس کے بعد عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ دوستو ذرائع کچھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کل دوبارہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوئی اور صبح 7 بجے پھر دن 3 بجے تاہم فائنل کو ہیڈ نہ ملا، اور ڈیڈ لاک کی وجہ حکومت ہے جو عمران خان کو فوراً ہسپتال منتقل کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ اب یہ لوگ کر کیا رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میری ایک حکومت کے ایک شخصیت سے بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک رپورٹ تیار کی، ایک میڈیکل بورڈ اسیس کرے گا عمران خان کی سچویشن کو، جیل میں جا کر ان سے بات کرے گا، اور اس کے بعد وہ ایک ریکمنڈیشنز بنائیں گے۔ ان ریکمنڈیشنز کو سپریم کورٹ پاکستان کے حوالے کیا جائے گا پیر والے دن، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے عمران خان کو اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کرنا ہے۔ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف علاج کی بات کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بقول ان کے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے، کیونکہ یہ ان کی اپنی اسے کہا جائے کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے، اور انہوں نے ایک ہرڈل کریٹ کیا کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے کریں گے، اپنے طور پہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اگر سپریم کورٹ کہے گا تو ہم لے جائیں گے، ادروائز ہم نہیں لے کر جائیں گے۔ تو انہوں نے بول جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ میں ڈال دی ہے۔ دوستو حکومت یہ چاہتی ہے کہ بورڈ کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی جائے اور اس کے بعد عمران خان کو ہسپتال جو منتقل کیا جائے۔ اچھا دیکھیں، ابصار عالم نے بھی یہ خبر دی ہے، اور یہ عطا تارڑ آپ کے لیے، کیونکہ آپ کا ان کا ایک ساتھ جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا رومانس چل رہا ہے۔ حکومت پہ وہ تنقید بھی کرتے ہیں، آپ بھی ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور ان کی خبروں کے اوپر تو پیکا نہیں آپ نے لگایا۔ باقی تمام دوستوں کی خبروں کے اوپر اور صحافیوں جو آپ کے قبیلے سے نہیں ہیں، آپ ان کی خبروں کے اوپر پیکا لگوا کر ان کو اٹھوا لیتے ہیں۔ تو ابصار صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی دائیں آنکھ کی بنائی مستقل ضائع ہو چکی ہے، یہ واپس نہیں آ سکتی۔ میرے سورسز نے کنفرم کیا 85% بنائی ضائع ہونے کا پیمز کے ڈاکٹرز نے خان صاحب کو بتایا تھا، عمران خان یا سلمان صفدر صاحب نے اپنی طرف سے بات نہیں کی تھی۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ پوری رات مختلف DSNG وینز جو ہیں وہ الشفا ہاسپٹل کے باہر موجود رہی، جسے پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر رپورٹ کیا گیا، کیونکہ خبر یہ آ رہی تھی کہ خاندان کے لوگ نہیں مان رہے، کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو ایکسیس نہیں دینا، اور ان کی مرضی کے معالجین جو ہیں وہ اس بورڈ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ دوستو پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو مختلف مقامات کے اوپر اس وقت دھرنا جاری ہے ایز وی اسپیک، جب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پارلیمنٹ میں دھرنا اس وقت جاری ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کے پاس گئے، اور ایک ویڈیو ان کی اس وقت دوستوں نے شیئر کی ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے 24 گھنٹے سے کچھ بھی نہیں کھایا، ہمارا قصور کیا ہے، ہم پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟
पार्लियामेंट हाउस में महमूद खान चगज़ई, बैरिस्टर गौहर खान, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर समेत दीगर सीनियर रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के हवाले से कहा जाता है कि शायद वो डायबिटिक भी हैं, लेकिन इसके बावजूद दरवाजे बंद कर दिए। क्यों दरवाजे आपने बंद किए? कल को इनके साथ अगर ये सलूक किया जाएगा, और ज़रूर होगा, देखें कर जुग नहीं कर जग है ये जो दुनिया ना सर, मेरे वालिद मरहूम कहा करते थे कि बेटे ये दुनिया गुंबद की आवाज़ है। आप गुंबद में आवाज़ देते हैं तो वो पलट कर वापस आती है, जो आवाज़ दोगे वही आएगी। तो आज आप जो कुछ कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आपके साथ ये नहीं किया जाएगा? इमरान खान को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, इमरान खान हो या ना हो, लेकिन आपके मुखालफिन भी तो कहीं ना कहीं होंगे। कल को आपके मुखालफिन जब आपके साथ ये कर रहे होंगे, या फिर जो लोग आपको लेकर आए, अगर उन्होंने आपके साथ ये सब कुछ करना शुरू कर दिया, तो फिर आपको इमरान खान की तकलीफ़ याद आएगी। यार कुछ खुदा का खौफ खाओ। एक बंदा डायबिटिक है, लेकिन उसे भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, और इतने बेशर्म हैं ये कि उस दरवाजे से कुछ खाने पीने की चीज़ जो है इन लोगों को दे दी जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास सर जी बहुत तकलीफ में है। दूसरी चीज़, पार्लियामेंट हाउस में महमूद खान चगज़ई, बैरिस्टर गौहर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर समेत दीगर कायदीन भी वहाँ पर मौजूद थे। सवाबी में जी मोटरवे बंद है और बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। गुज़िश्ता रात से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। लोग कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, और KP हाउस में एक इंतहाई अहम इजलास हुआ, और मीना खान अफरीदी और इसके साथ साथ शफ़ी जान जो हैं उन्हें भेज दिया गया है सवाबी, जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। और बताया जाता है कि आसपास से बड़ी तादाद में काफ़िले पहुँचना शुरू हो गए, और एक बड़ी कॉल की तैयारी जो है वो की जा रही है। शाहिद खड़क साहब इस मौके पर उनका एक बयान, वो ये कहते हैं कि हम सवाबी इंटरचेंज पर लाखों लोगों को बुलाएंगे, हम अपने हलकों से आवाम को बुलाएंगे। इस एहतजाज में अब शिद्दत बढ़ती ही जाएगी। ये धरना अब सिर्फ धरना नहीं रहेगा। पेशावर में हमारा कंटेनर भी तैयार खड़ा है, और वो कंटेनर हमने सिर्फ टाकियाँ मारने के लिए नहीं तैयार किया, हम इस मजमे में लाखों की तादाद में आवाम जमा करके दिखाएंगे। PTI ऑफिशियली कॉल देने जा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बाकायदा तौर पे एक ऑफिशियली कॉल देने जा रही है। अगले 24 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर जो उनके मुतालबात हैं पूरे नहीं किए जाते, तो फिर इनका रुख जो है वो इस्लामाबाद की तरफ होगा। मैंने इससे पहले भी ये बात कही, और तहरीक इंसाफ में कुछ दोस्तों से मेरी बात भी हुई कि आपको इस मौके को कन्वर्ट करना है विक्ट्री के अंदर। वो क्या है? इमरान खान की रिहाई। और अब इमरान खान की रिहाई से कम पे बात नहीं होगी। फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए और ले जाएं आप उन्हें पेशावर, और वहाँ पे उनका इलाज करवाया जाए। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर सर हाथ बांध कर जो है वो खड़े हो जाएंगे इमरान खान के आगे, और उनका इलाज किया जाएगा। दुनिया में जहाँ भी ये खबर फैल रही है, चाहे वो गोरा डॉक्टर है, वो ज़रूर ये आपको कहता हुआ नजर आएगा कि इफ़ यू नीड माई हेल्प आई एम अवेलेबल। आपको दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स तक एक्सेस मिलेगा। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आपने इमरान खान की रिहाई करवानी है। इन जालिमों का सर कोई पता नहीं है। ये अपनी मर्जी का बोर्ड बनाएंगे, जैसा बनाया, मर्जी की रिपोर्ट्स निकालेंगे, और वो उसमें मर्जी का सब कुछ लिखा जाएगा, और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। इमरान खान की रिहाई से कम किसी किस्म की बात अब नहीं होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टैंड लेना है। अगर इमरान खान को रिहा कर दिया जाता है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी होगी। पेरोल पर रिहाई हो, जमानत पर रिहाई हो, किसी तरह भी रिहाई हो, आपने इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करें। उससे नीचे कम जो है वो बात नहीं होगी। ये बहनों को कह रहे हैं कि आपके मौलजीन और आपको एक्सेस हम नहीं देंगे, और हम अपनी मर्जी का बोर्ड बनाएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ को ये मौका अब अपने हाथ से नहीं जाने देना। एक मोमेंटम बना हुआ है, गम गुस्सा है आवाम के दरमियान, और अब आप इसको कैपिटलाइज करें। कारकुनान ने जी मोटरवे के बाद GT रोड को भी बंद कर दिया है, और इमरान खान को रिहा करवाना अब हमारी मंजिल है। ये नारे इस वक्त GT रोड पर भी सुनाई दिए। हमने सवाबी में बगैर लीडरशिप की अपनी मदद आपके तहत धरना दिया। हमारा ऐलान है कि इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दो, वरना चाहे कुछ भी हो जाए हम ये मोटरवे किसी सूरत भी नहीं खोलेंगे। देखिए, मोटरवे खोलना या इमरान खान को शिफा शिफ्ट करने का मामला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करें, और आप अब इस पोजीशन में आ चुके हैं कि आप ये प्रेशर बिल्टअप कर सकें। हज़ारा मोटरवे सुबह से मुसलसल बंद है। हवेलिया इंटरचेंज पर धरना जारी है। कराची में जी बड़ी तादाद में लोग निकले, और जो मिलेनियम माल है गालबन आपका कराची में, जो दोस्त हमें सुन रहे हैं, वहाँ की जो रिपोर्टिंग इस वक्त हो रही है, आपको हद नज़र नौजवान नज़र आ रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए नारे लगाए गए, और जहाँ पर जमात इस्लामी पर क्रैकडाउन हुआ, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची की सड़कों पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए और रिहा करो इमरान खान को, और एक मोमेंटम आपको कराची में भी दोस्तों नजर आता है। इसके साथ साथ डेरा इस्माइल खान भक्कर पुल के मकाम पर नौजवानों ने धरना दे दिया है,
اور یہ جاری ہے دھرنا. پنجاب سے ایک گاڑی بھی خیبر پختونخوا میں داخل نہیں ہو پا رہی اور خیبر پختونخوا کی تمام آمد و رفت دونوں طرف سے سد بند ہے. اٹک میں نوجوانوں نے سڑک پر نکل کر احتجاج ریکارڈ کروایا. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی صدر شاہ کاکڑ نے بلوچستان کوئٹہ میں شاہراہوں کو بند کرنا شروع کر دیا اور لوگوں نے ٹائر جلا کر سڑک کو بند کیا. کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی 8-10 لوگ ہیں, چلیں 8-10 ہی صحیح, لیکن جب یہ سڑک پر آگ لگا کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے, پتھر پھینک کر بند کر دیا جاتا ہے, تو سر اس کا پھر ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. یہ 4 ہیں, 4,000 ہیں, 4 لاکھ ہیں, ڈزنٹ میٹر. انہوں نے سڑکوں کو بلاک کر دیا. کے پی کے پنجاب کے راستے مکمل طور پہ بند ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملانے والا آزاد پتن انٹری پوائنٹ بند کر دیا ہے. لاہور میں لبرٹی چوک پر کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی. اب یہ لاہور کی متضاد اطلاعات ہیں جی, وہاں سے خبر تو یہ ضرور آئی لیکن میں ویژولز دیکھ رہا تھا کہ واقعی لوگ نکلے. البتہ ایک موٹر سائیکل ریلی دیکھی گئی ہے اور یہ لبرٹی چوک سے پہلے جو انڈر پاس ہے غالباً فردوس مارکیٹ سے پہلے, اف یو آر فرام لاہور سینٹر پوائنٹ سے آپ آئیں تو یہ وہاں کے مناظر ہیں جہاں پر تحریک انصاف کے ورکرز موٹر سائیکلز کے اوپر جو ہے موٹر سائیکلوں کے اوپر نکلے اور انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے ایک اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا. اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے چشمہ کے مقام پر پنجاب کو خیبر پختونخوا سے ملانے والے پل کو بھی بند کر دیا. تو دوستو یہ اس وقت کی سچویشن ہے. اب میں آپ کو سہیل افریدی کا پیغام جنہوں نے پاکستان کی عوام کے نام دیا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک قوم مطمئن نہیں ہوگی ہم مطمئن نہیں ہوں گے, تب تک دھرنا جاری رہے گا بلکہ مختلف آپشنز پر غور ہوگا. یہ حالات خراب خود کر رہے ہیں, یہ پینک پھیلانا چاہتے ہیں, تو ہمارے کارکنان جو اپنی مدد آپ کے تحت نکل رہے ہیں وہ پرامن ہیں. جتنی تاخیر سے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد ہوگا اتنے ہی حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے. ہمارے مطالبات غیر قانونی نہیں لیکن واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں. یہ ہمیں قابل قبول نہیں. معاملہ عمران خان کی صحت کا ہے, یہ سیاست کا نہیں. سیاست کا معاملہ آپ لوگوں نے خود بنایا. دوستو مراد سعید صاحب کا بھی ایک پیغام آیا ہے اور انہوں نے کیا کہا, پھر چلیں گے آصف علی زرداری کی طرف اور پھر ہم آپ کو ایان علی سے بھی ملوائیں گے. ایان علی کون تھی, ایان علی نے ان کے اوپر کیا الزامات تھے اور وہ کیا کر رہی تھی اور وہ کون سی ٹیوشن پڑھا رہی تھی, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. آصف علی زرداری صاحب نے جو کچھ کہا آج خان صاحب کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے مراد سعید کا ایک استعفیٰ جی آ گیا ہے اور انہوں نے بطور احتجاج سینٹرشپ سے مستعفی ہو گئے. چلیں آپ نے احتجاج دے دیا مراد سعید, لیکن یہ سیٹ بھی اب حکومت کو مل جائے گی. پہلے تو اس سیٹ کے اوپر اسٹریٹجکلی آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اچھا تھا کہ قبضہ کر کے رکھتے, سیٹ کو روک کے رکھتے, لیکن اب ان ظالموں نے اس سیٹ کے اوپر بھی اپنا سینٹر لا کے بٹھا دینا ہے. اور وہ کیا کرے گا, وہ پارلیمان میں اپنی مرضی کی قانون سازی کرے گا, یعنی ان کے ہاتھ مزید مضبوط ہو گئے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک محاذ سے لڑیں, آپ اس محاذ کے اوپر قبضہ کر کے اس محاذ کو آپ زندہ رکھتے ہیں. لیکن اب سیٹ آپ نے احتجاجاً آپ نے استعفیٰ دے دیا. وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمان سے بھی نکل جائے, ضمنی انتخابات کروا کے یہ کچھ سیٹیں نون لیگ کو دیں, کچھ پیپلز پارٹی کو دیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مرضی کی حکومت کرے. تو ایک طرح سے ان کو فائدہ ہوا ہے, اس کا تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری پارٹی قیادت سے گزارش ہے کہ منت ترلے اور مصلحت کی سیاست بہت ہو گئی. ہمیں اس ناجائز حکومت کی جڑوں پر وار کرنے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق عمران خان صاحب کو ان کے ذاتی معالجین اور رفقا کی موجودگی میں ہسپتال منتقل کرنے اور علاج کا مناسب انتظام نہیں ہو رہا. ہر گزرتا لمحہ عمران خان کی زندگی کو مزید خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. پارلیمان کے سامنے پرامن دھرنے دینے والے ہمارے ممبران کو اس پارلیمنٹ میں محصور کر دیا گیا, جس میں سجائے جعلی ایوانوں کا ایک ہی مقصد رہ گیا کہ افراد کے مفادات کا تحفظ, آئین کی پامالی اور عوام کا استحصال. ہمیں فوری طور پر سینٹ, قومی اسمبلی, پنجاب اور سندھ اسمبلی سے ایک استعفے جو ہیں ایک دم استعفے دینے چاہیے. انہوں نے خیر ایک بات کہی, آئی ڈونٹ نو یہ اس کا کوئی فرق پڑے گا. جب استعفے دینے تھے اس وقت استعفے نہیں دیے, جب نہیں دینے بنتے اس وقت اب استعفوں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی سر پاکستان تحریک انصاف, مجھے نہیں پتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, لیکن یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو یونیفائڈ پالیسی ہے وہ ہونی چاہیے جس کا فائدہ عمران خان کی رہائی سے جڑا ہو. یہاں پر نہ کوئی قانون لایا جائے گا, وہاں پہ آپ کے اس ووٹ کا کوئی فائدہ ہے, نہ آپ کسی قانون کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں, نہ آپ کا ایوان میں بیٹھنا آپ کو فائدہ پہنچائے گا. صرف عمران خان کی رہائی ایسی چیز تھی جو اس نظام اور جمہوریت کی بقا کی علامت تھی, لیکن وہ بھی کمپرومائز پوری طرح ہو گئی. اب آ جاتے ہیں آصف علی زرداری صاحب. انہوں نے آج جو باتیں کہی ہیں
عمر کے اس حصے میں انسان اپنے رب کے نا زیادہ قریب ہو جاتا ہے، چونکہ اسے معلوم ہوتا ہے نا کہ یار میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، 72 کا ہو گیا ہوں، میں بونس پہ چل رہا ہوں، کسی بھی وقت مجھے میرا رب جو ہے، مجھے اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے، پھر میں وہاں پہ کھڑا ہوں گا، میرے اعمال بول رہے ہوں گے، جاتے جاتے تو میں اپنے کچھ ایسا کر جاؤں کہ میرا نام کسی لیول پر زندہ رہ جائے۔ آصف علی زرداری صاحب نے بے حسی کی ایک زندہ جاگتی تصویر، آصف علی زرداری ایک ویلر ڈیلر، آصف علی زرداری جسے مصلحت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، یہ مصلحت نہیں ہوتی، یہ مکمکہ ہوتا ہے، کچھ لو کچھ دو، بلکہ کچھ تھوڑا سا دے کے سب کچھ لے لیں، یہ آصف علی زرداری صاحب تھے۔ اور مسٹر 10% کا ان کو لقب میں نے یا آپ نے نہیں دیا، بلکہ ان کے کرتوتوں نے دیا۔ برطانیہ کے اخبارات میں ہیڈ لائنز لگی، یہ پرائم منسٹر سے ہاتھ ملا رہے تھے تو اخبار نے لکھا کہ اپنے ہاتھ چیک کر لیں کہ مسٹر 10% سے آپ نے ہاتھ تو ملا لیا، یہ نہ ہو کہ آپ کی انگلی وہاں رہ گئی ہو۔ یہ دنیا میں ان کی کرپشن کے قصے ہیں۔ اور آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 14 سال سزا کاٹی، جیل میں رہا، ناحق جیل میں رہا۔ آپ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے رہے، آپ اپنے ڈیلوں کی وجہ سے رہے۔ کیسا معاملہ ہے کہ 50 سے زائد کیسز ریفرنسز آپ کے خلاف ہیں، اور آپ ان تمام کیسز میں ایک ہی پیٹرن سے بچ جاتے ہیں۔ گواہ یا تو مر جاتا ہے، یا گواہ یا بھاگ جاتا ہے، یا گواہ اپنی گواہی کو تبدیل کر لیتا ہے۔ آپ کی حکومت آتی ہے، آپ کو ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی حکومت جاتی ہے، آپ کے مخالفین ان کیسز کو کھول دیتے ہیں، ان پہ فیصلے نہیں ہوتے، کھول دیے جاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ کرپشن کی ہے، لیکن وہ کیوں نتیجہ کوئی ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے کہ زرداری کو رگڑا لگائیں، اور جو یہ بات نہیں مانے گا ان کیسز کو بطور ہتھیار استعمال کیا جائے۔ نتیجہ نہیں نکلتا، سزا نہیں ملتی، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور آپ کے کیسز ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ججز کو آپ اپنے قبیلے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ پنجاب میں سارے ججز تو نون لیگ کے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ججز لگوانا شروع کر دیے سندھ ہائی کورٹ کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا اپنا جج ہوگا تو ہم اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں گے، اور ایک نہیں صرف تو پوری ایک پلٹون تیار ہے ان کے ججز کی جو ان کو فائدہ پہنچا دیا۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہا سنیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیل کاٹی، میں نے کہا تھا کہ 2 سال بعد جیل پوچھتی ہے، آج لیڈر ایسے ہیں 1.5 سال نہیں ہوا جیل میں اور چلانا شروع کر دیا۔ جمہوریت میں کہیں نہیں لکھا کہ ہتھیار اٹھا لیں، جنگ میں آپ کا نقصان ہے کیونکہ آپ کا بھانجا بھتیجا مرے گا، قربانی نہیں دے سکتے، اس کے پاس ہمت نہیں، یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی 14 سال جیل کاٹی، تکلیفیں کاٹی، لیکن ہمت نہیں آ رہی۔ یہ قوم کو ضرور بتا دیجیے گا زرداری صاحب کہ ایان علی سے اور آپ جو ٹیوشن پڑھ رہے تھے وہ کون سی ٹیوشن تھی، یہ ضرور قوم کو بتائیے گا، یہ قوم کا سوال ہے۔ نواز شریف جیل میں رہے، سروسز ہسپتال میں رہے، ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان ساتھ تھے۔ آصف علی زرداری بھی جیل میں تھے تو علاج کے لیے ڈاکٹر عاصم ضیاء الدین ہسپتال جایا کرتے تھے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔